अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने लाइफ चेंजिंग या कह लें कि उस पॉइंट के बारे में बात करना चाहूँगी जिस पॉइंट से मुझे ऐसे फील हुआ या मुझे ऐसे वाइब्स आई कि मुझे अपने आप को अपने रब के और अपने नबी के अहकामात के मुताबिक बदलना चाहिए या उन पे चलना चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कुछ पॉजिटिव हो जाता है, कुछ नेगेटिव हो जाता है, कुछ मौज़ात हो जाते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है या कुछ किसी इंसान से कोई सीख के सुन के सबक ले लेता है। ये तो अल्लाह की मर्जी है, इसमें अल्लाह की हिकमत शामिल है। हम नहीं जान सकते कि कौन से इंसान के कौन से अल्फाज से किस बात से हमें हदायत आनी है। ये तो अल्लाह चाहे तो उसी तरीके से होता है ना सब। हर कोई अलग तरीके से उन चीज़ों को लेता है जो देखता है। कुछ उसको सही पिक कर लेते हैं, कुछ उसको देख के नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल रहते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि जिंदगी में दुख होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं पता कि मैं ठीक कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, पर जहां तक मैंने आजमाया है, जहां तक मैंने देखा है, जिंदगी में दुख होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दुख जो होते हैं ना, वही इंसान को अल्लाह के करीब लेके जाते हैं। तो इस वजह से दुख होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिनकी ज़िंदगी में दुख होते हैं उनको ये परेशानी नहीं लेनी चाहिए कि जो लोग दुखी हैं वो पता नहीं क्यों दुखी हैं, उन्होंने क्या गुनाह किए थे या वो दुनिया में सजा भुगत रहे हैं। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात की थी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। तो इस वजह से आप लोग ये ना सोचा करें कि हम अगर दुखी हैं तो शायद इस वजह से कि हम सबसे बुरे हैं, और जो बहुत सुखी हैं इसका वजह ये है कि वो बहुत अच्छे हैं। ये भी नहीं मैं कह रही कि वो बुरे हैं, पर ये सिर्फ उनके लिए जो ये समझते हैं। तो पॉइंट पे आते हैं अब। कि कुछ महीनों पहले मेरे नाना नानी का इंतकाल हुआ। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह दे, आला मुकाम दे। मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जब उनके आखिरी रसूमात देखे, मैंने जब उनकी डेथ, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की डेथ को इतने करीब से नहीं देखा अपनी आंखों के सामने। मतलब इतना कभी महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि कोई अपना इतना करीबी नहीं था जो इस दुनिया से जाए तो पता चले कि किस तरह होता है, ठीक है। तो जब मैंने उनको देखा, और सबसे बड़ी बात ये है कि इस्लाम में मना है कि औरतों का कब्रिस्तान में जाना। कहते हैं, बहुत सारे मौलवी कहते हैं कि चले भी जा, मैं उस तरफ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे उनकी बातों को पॉइंट आउट करना चाहिए कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। पर जहां तक मुझे लगता है कि जहां तक हमने सुना है बचपन से अभी तक, तो हुआ ऐसे कि उन मेरे नाना नानी की कब्र जो है वो हमारे घर के पास ही है। मतलब कह लें कि घर के साथ ही है, लॉन है, हमने वहीं पे उनकी कब्र को बना लिया। तो उनके जनाजे से थोड़ी देर पहले बस ऐसे ही, मतलब कि एक दो औरतें आ रही थी या जा रही थी, तो मैं भी बाहर निकली और मैंने आगे होके उनकी कब्र को देखा, उनको दफन करने से पहले। जिंदगी में पहली दफा कब्र देखी, क्योंकि लड़कियों को तो मना है इस वजह से। और जब देखा तो एकदम से ना कांप उठी मैं, मतलब एकदम से मैं देखा और डर गई। मतलब जब मैंने देखा, जबकि मुझे नहीं पता, अल्लाह मुझे माफ करे, हजार करोड़ों दफा माफ करे कि अगर मुझे नहीं देखना चाहिए था और मैंने देखा। तो तब मुझे एहसास हुआ, और तब मेरे ज़हन में फौरन से एकदम से बात आई कि जो मर जाते हैं वो जाते हैं कब्रिस्तान, जब किसी की डेथ होती है दफनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अल्लाह ने उनको इतनी हिम्मत दी है। पर अक्सर मैंने, मतलब अक्सर देखा है या सोचा तब मैंने कि अगर वो ये मैं ये देख के इतना घबरा रही हूँ, इतना मतलब परेशान हो रही हूँ, और मुझे मेरी एकदम से रूह कांप उठी, कह लें कि मेरा अंदर से मैं कांप उठी कि इतना खौफनाक मंजर, मेरे लिए वो बहुत खौफनाक मंजर था। और किसी अपने को जाते देखना इस तरह और सोचना, तो वो बहुत खौफनाक मुझे लगा। और मैं सोचती थी कि अगर ये कि अगर इन लोग मरजात दफनाते हैं, देखते हैं, मुझे लगता है कि मुझे ये कहना नहीं चाहिए, पर इस तरह लगता है कि शायद उनको रूटीन हो जाती है, या उनको ये लगने लग जाता है कि ये तो
ہوتا ہی رہتا ہے. مطلب ہوتا ہے نا ایک چیز کو آپ دیکھتے ہیں، جیسے میں اسٹارٹنگ میں بھی بات کی تھی کہ کچھ لوگ دیکھ کے اس پہ عمل کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ دیکھ کے اس کو نظر انداز کر لیتے ہیں. تو مجھے ایسے لگا کہ ان کے لیے نارمل بات ہو گئی اس وجہ سے، ورنہ اگر کوئی ایسے دیکھے تو بندے کو خود ہی اندر سے انکریج آ جاتی ہے، اندر سے طاقت آ جاتی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، کہ اتنا خوفناک منظر کہ میں نے بھی ایک دن اس جگہ میں اس مقام پہ ہونا ہے. پر آج کل ایسا نہیں ہے. مطلب جنازے بھی جاتے ہیں، دفن کر کے آپ مرد ذات مطلب کافی ہوتے ہوں گے، کافی ہیں بھی اسلام کی طرف، پر جو نہیں ہے یا ینگ یوتھ بھی ہے، ینگ جنریشن بھی ہے، وہ لوگ بھی جاتے ہوں گے تو ان کو نہیں فرق پڑتا، کیونکہ شاید ان کے لیے، اب میری بات کو آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ وہ روز کے کم مترقہ ہو گیا ہے کہ وہ جاتے رہتے ہیں. پہلی دفعہ ڈرے ہوں گے، دوسری تیسری دفعہ جاتے 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 ان بہت سارے لوگوں کو محسوس ہونا ہی ختم ہو گیا یہ ڈر، یہ خوف، یہ وحشت اور یہ خیال جو میرے اندر آیا اور میرا دل دھڑ. اور اس کے علاوہ میری نانی جو تھی ماشاء اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرتی تھی، ان سے باتیں کرتی تھی، بہت اللہ کا ذکر کرتی تھی. کافی سالوں سے ان کی مطلب فل باڈی پیرالائز تھی، پر ان کی زبان میں جو وزن تھا، ان کے جس طرح وہ بولتی تھی، اگر کسی نے دیکھا نہ ہو تو وہ یہ اینالائز نہیں کر سکتا، وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک بہت زیادہ ضعیف عورت اور اس کی زبان میں اتنی، اس کی آواز میں اتنی شدت، اتنا وزن، کہ اس طرح وہ اللہ کا ذکر کرتی تھی، اس طرح وہ بولتی تھی کہ لگتا تھا کوئی جوان ہے جس کی ایسی آواز ہے. تو ان کو دیکھ کے یا کہنے کہ ایک نیک انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے بھی آپ سیکھتے ہیں. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے، اور وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے، وہ آپ کے دل کو زیادہ چھوتا ہے. وہ ہمیشہ دعا کرتی ہوتی تھیں کہ اللہ مجھے جمعے کے دن اس دنیا سے لے کے جائیں، میری موت سے پہلے میری زبان پہ کلمہ طیبہ کا ورد نصیب کریں مجھے. ساتھ وہ یہ دعا کرتی ہوتی تھی کہ اللہ میرے چہرے پہ نور ہونا چاہیے، اللہ میرے چہرے، مطلب وہ یہ تین چار دعائیں اکثر وہ کرتی تھیں. اور میری امی، میری والدہ بھی سنتی تھی تو بتاتی تھیں، اور میں خود بھی جب ان سے ملنے جاتی تھی تو میں، وہ میرے سامنے بھی اللہ سے ایسے باتیں کرتی تھی اور اللہ سے کہتی تھی. تو ان سے بھی یہ چیز میں نے پلس پوائنٹ ایک اپنایا کہ اب میں جب بھی دعا اللہ سے کرتی ہوں، ہر نماز کے ساتھ یا ویسے بھی، میں بھی اللہ سے یہی دعائیں کرتی ہوں. کوشش کرتی ہوں کہ جس طرح وہ اللہ سے باتیں کرتی تھی ویسے باتیں کیا کروں. یہ باتیں مجھے لگتا ہے کہ صرف وہی لوگ بتاتے ہیں جو آپ سے ایک سچی بات کر رہے ہیں، سچا آپ سے اپنے دل کے، اپنے جذباتوں کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو سچائی بتانا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں. وہ جو دیکھا، سیکھا، آبزرو کیا، جس سے وہ بدلے، سچ کی بنیاد پہ کوئی کام کریں، اس میں آپ کبھی نہیں ہارتے، اس پہ اللہ بھی آپ کو ساتھ دیتا ہے اور آپ کی باتوں میں وہ وزن دے دیتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی یہ باتیں مجھ سے سنیں، اور آپ لوگ بھی اسی طرح اللہ سے دعا کریں، اور یہ ضرور کہا کریں، کیونکہ دیکھیں وہ ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی اور اللہ نے ان کی دعا سن لی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ان کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ ہم نہیں، ہمارے علاوہ بھی نہیں، کہ ہماری اپنی تھی، اتنے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جنتی ہیں. ماشاء اللہ اتنا نور کہ ان کی شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی کہ وہ وہی ہیں. اور میں یہ چیزیں دیکھ کے بھی زندگی میں، یہ سب دیکھ کے بہت میرے وجود میں بدلاؤ آیا ہے. میں نے اپنے آپ کو بہت بدلا، خاص طور پہ ان کی وفات، خاص طور پہ ان کا یہ جو سب، موت سے پہلے اللہ نے ان کو کلمہ طیبہ پڑھنا نصیب کیا ماشاءاللہ، وہ بھی 3 دفعہ. انہوں نے اونچی اونچی آواز میں پڑھا ان کی جان نکلنے سے کچھ لمحات پہلے. جب موسٹلی جب سننے میں آتا ہے کہ لوگوں کی زبان مطلب اتنا نہیں بول پاتے، اس طرح آواز نہیں نکل پاتی، اور کچھ تو بالکل بھی بول نہیں پاتے، بیان ہی نہیں کر پاتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور ان کو تو 2 دن پہلے خواب آ گیا تھا جو انہوں نے میری امی کو بھی بتایا، جس سے بھی وہ اشارہ یہ دے رہے تھے کہ ان کا وقت قریب آ گیا ہے. کتنی بڑی یہ بات ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے فرد ہوں جن سے آپ دیکھیں، ان کی زندگیوں سے آپ سیکھیں، اور سیکھنا چاہیے اور آگے لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ بھی سیکھیں اور کچھ کریں. اور آپ کسی کا اچھا کریں گے، آپ کو وہ دعائیں دے گا اور اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا. اسی نیت سے میں نے آپ لوگوں سے یہ سب شیئر کیا. اس کے بعد پھر کافی عرصہ میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، قرآن پڑھنا، پھر آہستہ آہستہ تہجد پڑھنا سٹارٹ کر دی. اور پھر آہستہ آہستہ مطلب کہ ٹائم گزرتا گیا، اور پھر وہی نارمل روٹین، اور پھر اسی طرح نارمل زندگی، اسی طرح گناہوں میں ملوث ہونے والی زندگی.
کہ اسی طرح نماز کبھی پڑھ لینی کبھی نہیں پڑھنی، قرآن پڑھ لینا کبھی نہیں پڑھنا، تہجد پڑھ لینی کبھی نہیں پڑھنی۔ پھر ایک رات تہجد کی نماز پڑھ کے میں سوئی اور مجھے ایک خواب آیا، اور مجھے زندگی میں کبھی خواب نہیں آئے، نہ مجھے خواب آئے، اور آتے بھی تھے تو وہ نارمل جس طرح کے ہم سب لوگوں کو آتے ہوتے ہیں، کہ سچے ہوتے ہیں یا سچے نہیں بھی ہوتے، کچھ یاد رہ جاتے ہیں یاد نہیں بھی رہتے، موسٹلی کہہ لیں کہ سچے نہیں ہوتے، نہ مجھے خواب آتے تھے۔ تو مجھے خواب آیا اور وہ سچ ہو گیا 2 گھنٹے کے بعد، وہ جو مجھے خواب تھا، جو مجھے خواب آیا وہ حقیقت ہو گیا۔ مطلب اللہ کی طرف سے مجھے ایک اشارہ آیا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، کچھ برا ہونے والا ہے، اور میں اس کو سمجھ نہیں سکی کیونکہ جب مجھے وہ خواب آیا تو میری آنکھ کھل گئی اور تب فجر کا ٹائم تھا، اور کچھ گھنٹوں کے بعد وہ خواب ہو گیا سچ۔ تب اس کے بعد میں ذرا نا تھوڑا سا سوچ میں پڑ گئی اور بہت پریشان ہو گئی کہ میں تو اتنی گناہگار انسان ہوں، اللہ کے نیک بندوں میں بھی میرا شمار نہیں ہے، زندگی میں کبھی ایسی کوئی نیکیاں نہیں کی کہ اس طرح کا میرے ساتھ اتفاق یا اس طرح کا میرے ساتھ معجزہ کہہ لیں ہو۔ تو میں وہ سوچنے لگی، پھر میں نے اپنی اسی روٹین کو دوبارہ سے جاری کرنا شروع کر دیا کہ نماز پڑھنی، تہجد پڑھنی، تہجد کے ٹائم یاسین پڑھنا، کیونکہ تب جس دن مجھے خواب آیا تھا اس دن سے میں کافی دنوں سے نا تہجد کے ٹائم اس سے پہلے یاسین پڑھتی ہوتی تھی، اس وجہ سے۔ تو تب پھر میں نے نا وہ روٹین دوبارہ سے سٹارٹ کر دی، سٹارٹ کرتے کرتے پھر رمضان آ گیا۔ رمضان میں تو پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو رمضان میں بھی بہت پڑھائی کی، تہجد کی روٹین بن گئی، اور پھر 2 3 دفعہ اس طرح دوبارہ سے ہوا رمضان میں کہ ایسے خواب آئے جو سچے ہونے لگ گئے، جو سچ ہوئے۔ مطلب وہ میری لائف کا یہ مطلب پورشن تھا یا یہ ٹائم پیریڈ تھا جو میرے نانا نانی کی ڈیتھ کے بعد سٹارٹ ہوا، اور وہ یہاں تک گیا کہ مجھے یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کا ساتھ ہونے سے سب کچھ ہے، وہ ساتھ ہے، وہ راضی ہے، اس کے احکامات پہ چل کے زندگی گزارو تو میں خود بھی سیٹسفائی ہوں، میں خود میں مطمئن ہوں کہ میں ٹھیک کر رہی ہوں، میں خود بھی خوش ہوں کہ میں جو کر رہی ہوں اس سے بے شک دنیا والے خوش نہ ہوں، مجھے کرٹیسائز کریں، مجھ پہ باتیں کریں، ہنسیں کہ ہاں جی یہ پہلے ایسی تھی اور ابھی ایسی ہوگی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شروع میں پڑھا، اس کے بعد وہ بھی پڑھنا ہٹ گیا، وہ بھی اب ختم ہو گیا، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، لوگ جو باتیں کرتے ہیں کرتے رہیں، ڈزنٹ میٹر۔ مطلب اتنی لوگوں کو اہمیت دینی ہی نہیں چاہیے اپنی زندگی میں، صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہم وہ کریں جو اللہ کو پسند ہے۔ تو میری زندگی میں یہ پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ مطلب میرے دل میں یہ آیا ہے، یا اللہ نے مجھے یہ سب اس وجہ سے فیل کرایا ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو بدلوں۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی قبر نہیں دیکھی، پہلے بھی تو دیکھ ہی سکتی تھی نا، دیکھیں اگر آپ اس بارے میں سوچیں، اللہ نے یہ میری زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ لے کے آنا تھا، اس وجہ سے میں نے وہ دیکھی، ٹھیک ہے۔ ایک پھر اس نے مجھے وہ خواب دکھایا مجھ جیسی گناہگار بندی کو، اور اس کو سچ ثابت کر دیا تاکہ میں پھر اس بارے میں سوچوں کہ وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے، وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اس کے پاس آؤں اور میں اس کی بہترین دوست بن جاؤں۔ یہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، پر جس اللہ کے آگے فرشتے سجدہ کرتے ہیں، جو اللہ زمین آسمان کل کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو بادشاہ ہے، جس کو ہم جیسے گناہ گاروں کی نمازوں کی یا سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، جس کے اتنے فرما بردار انسان ہے، جس کو چرند پرند ہر کوئی سجدہ کرتا ہے، اگر وہ اللہ اتنے زیادہ فرما بردار سجدہ کرنے والوں کے ہوتے ہوئے ہم جیسوں کو یہ موقع دے ہم نہیں اسے یاد کریں، وہ ہمیں یاد کرے کیونکہ وہ ہم سے محبت اتنا کرتا ہے، تو ہمیں کیا نہیں چاہیے کہ ہم اس کے اشاروں کو سمجھے، وہ ہمیں اشارے دے رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، کہ وہ ہمیں اشارے دے رہا ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، جبکہ اسے ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ بات تو بالکل ایسی ہے نا۔ تو جب میرے ساتھ یہ سب ہوا، آہستہ آہستہ سوشل میڈیا میری زندگی تھی، میں نے اس کو ختم کر دیا، نفرت ہونے لگ گئی اس سے، الحمدللہ اب بہت کم یوز کرتی ہوں۔ یہ بھی نہیں کہ بہت جلدی انسان بدل جاتا ہے، میں بھی آہستہ آہستہ، آپ ہمیشہ آہستہ آہستہ ہی قدم بڑھا کے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، یہ نہ سوچیں کہ ایک دم سے آپ سب ہو جائیں، سیدھے راستے پہ چلے جائیں، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو
باتوں کو پک کریں، آہستہ آہستہ دین کو سیکھیں، آہستہ آہستہ اسلام کو سیکھیں، آہستہ آہستہ اپنے اخلاق کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اخلاق اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اخلاق پہ ورک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ہم جیسوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ میں خود اس پہ ابھی کام کر رہی ہوں۔ تو یہ ساری بات تھی، یہ ساری وہ میری زندگی کا فیز تھا، وہ پیریڈ تھا جس نے مجھے احساس دلایا کہ مجھے بدلنا چاہیے، اور جو صرف اللہ کی ہی مرضی تھی کہ اس نے مجھے اشارے دیے، پہلے میں نے پک نہیں کیے، پھر اس نے مجھے اشارے دیے، پھر دیے، اور پھر جب اس نے چاہا تبھی میں نے پک کر لیے۔ اس کی رضا نہ ہوتی تو میں پک بھی نہ کر پاتی۔ میری نانی اکثر یہ ورد کرتی ہوتی تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، جد موت فرشتہ آئے گا، پھر اجنا کیتا جائے گا، پھر عملہ نو دل پچھتاوے گا، پڑھ کلمہ بول سناوے گا، آبدی جان چھڑاوے گا، پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے دے پیت نیارے نے، اے ڈبے بیڑے تارے نے، اس کلمے دے پیت نیارے نے، اے ڈبے بیڑے تارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، اے اللہ تو کر دے اپنا فضل، اے اللہ تو کر دے اپنا کرم۔ یہ ایک بونس تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، کیونکہ وہ اس کا ہمیشہ ورد کرتی تھی، اور وہ بہت اللہ کی نیک بندی تھیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جب آپ کے گھر کوئی رحمت ہوتی ہے، کوئی نعمت ہوتی ہے، کوئی وہ چیز ایسی ہوتی ہے کہہ لیں کہ جس کی قیمت کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا، آپ کو غیروں کو ہو جاتا ہے، لوگ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی اس بندے میں کوئی بات ہے، پر آپ کو پتا ہوتا ہے پر اتنا نہیں پتا لگا سکتے۔ تو جب وہ یہ پڑھتی تھی تو تب نہیں اتنی سمجھ آتی تھی، کیونکہ انہوں نے خود ہی یہ بنایا تھا، کیونکہ وہ کافی ضعیف تھیں، پر وہ اللہ کا ورد بہت کرتی تھی۔ اور آج جب ہم یہ سنتے ہیں اور جب میں یہ پڑھتی ہوں، کیونکہ میں نے اب اس کو یاد کر لیا اور میں نے لکھ لیا اپنے پاس، تو مجھے اس کا ایک ایک الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کتنی گہرائی ہے، کتنی گہری باتیں ہیں، کتنے گہرے لفظ ہیں، کتنا ان میں وزن ہے۔ آپ لوگ ضرور سنیے گا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کے بھی دل کو چھوئے گی یہ، اور آپ لوگ بھی اس کی گہرائی کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہمت اور توفیق دے اپنے نبی، اپنے رسول کے احکامات پہ چلنے کی۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور کچھ نہ کچھ، زیادہ نہیں تو تھوڑا تو آپ لوگ اس سے ضرور سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا مجھے۔